बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। सिफारती सतह पे पाकिस्तान को मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं। हाल ही में हम भारत से जंग जीते थे, उसके बाद एक बड़ा मुआहिदा हुआ सऊदी अरब के साथ, और अब जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। 90 मिनट ये मुलाकात जारी रही है। इसमें क्या कुछ हुआ है ये आपको बताएंगे। पाकिस्तान चाहता है कि बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए, अमरीकी इन्वेस्टमेंट आए। एग्रीकल्चर, आईटी और एनर्जी के शोबे ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान अमरीका से इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने खसूसी हदायत की थी ऑयल कंपनीज को कि वो पाकिस्तान जाएं और ऑयल एक्सप्लोर करें। क्या हम इस मुलाकात को इकनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट कर सकेंगे? इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ होगा, वो कितना ज़रूरी है? खसूसन 21 नुकाती एजेंडा जो कि मिडल ईस्ट के हवाले से नाज़रीन दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसका मुख्तलिफ ममालिक के साथ मीटिंग में कह रहे हैं, इस पर फोकस किए हुए हैं। पाकिस्तान को क्या रोल मिल सकता है, और पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहिदा हुआ है ये कितना सिग्निफिकेंट है? इन तमाम डेवलपमेंट्स पे बात करने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर मसूद खान साहब मौजूद हैं। एम्बेसडर मसूद खान साहब पे जाने से पहले नाज़रीन आपको एक क्लिप दिखाते हैं किस तरह से ओवल ऑफिस में बैठे हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करें। हमें ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद साहब। सबसे बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। कल मुलाकात हुई, इंतहाई अहमियत के हामिल ये मुलाकात है। अगर देखा जाए तो दूसरी दफ़ा आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है। 90 मिनट की ये मुलाकात बताई जा रही है। क्या वजूहात बनी है कि पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर हो गई है? अब जो मुलाकातों का सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो गया है, और इस मुलाकात में क्या ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है? समझता हूँ कि एक जो गैर मामूली सूरत हाल थी उसको दुरुस्त किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 90,000 लोगों की कुर्बानी दी है, और अमेरिका के साथ हम रकाब था, साथ साथ जो है हम कदम था, और उसने ये जंग लड़ी है, और उसमें पूरी पाकिस्तान को कुर्बानी देनी पड़ी है। अफवाज को, पाकिस्तान के अवाम को, सिविलियंस को बिलखसूस, फिर मईशत हमारी पूरे तरीके से मुतासर हुई। तो मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप और उनकी टीम ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क को दोबारा टेबल पे बिठाया जाए और उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जाएँ। तो दूसरा ये है कि जो इस साल के आगाज़ में ही फरवरी में ये ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए थे। हमारे लिए जो है वहाँ एक F-16 की सस्टेनमेंट पैकेज मंजूर हुआ तकरीबन $400 मिलियन का। उसके बाद दूसरा जो था कि जो पहली तकरीर सदर ट्रंप ने की थी उसमें, यानी जो जॉइंट सेशन ऑफ द US कांग्रेस, उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था दहशतगर्दी के सिलसिले में तामुन के हवाले से। सेंट कॉम के कमांडर जो उस वक्त थे जनरल कुरेला, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान का रोल दहशतगर्दी के खिलाफ फिनोमिनल रहा है, फिनोमिनल पार्टनर रहा है। और फिर मार्का हक में जिस किस्म का पाकिस्तान ने अस्करी सिफारती तर्ज अमल दुनिया के सामने पेश किया, अस्करी बरतरी हासिल की, और सिफारती आदाब को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए अमेरिका को, सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी, और उसके अलावा जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये जंग बंद करवाई। तो ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये फिर जो है जो जनरल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई, आसिम मुनीर साहब को उन्होंने ज़ोहराना दिया जून 2025 में इसी साल में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तसलसल से हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ रहे थे। दरमियान में जो है जो हमारे वज़ीर ख़ारजा और उनके हम मनसब सेक्रेटरी मार्को रूबियो के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, उसमें जो भी अब तक पेशरफ्त हुई थी उसको एक ख़ास किस्म की ठोस शक्ल दे दी गई एजेंडे को, जिसमें दिफाई ताल्लुकात, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे के कल की मुलाकात के हवाले से भी जो रोइटर्स की खबर आई है वो यही कहती है कि पाकिस्तान ने जो है वो मौशी तावन मांगा है। 3 से 4 शोबे हैं, एग्रीकल्चर, आईटी सेक्टर, इसके साथ एनर्जी सेक्टर। पाकिस्तान कहता है कि उसमें बिजनेस डील्स हों, इन्वेस्टमेंट आए। इससे पहले भी मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड की बात कर रहा था, अमेरिका की जानिब से ऑयल कंपनीज आई भी, लेकिन कोई मुआहिदा सिक्योर नहीं हो सका, इन्वेस्टमेंट उस तरह से सिग्निफिकेंटली नहीं आ सकी। डू यू थिंक कि ये जो हमारी जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है ये अब इस कन्वर्ट होगी इकोनॉमिक टाइज में भी, और कोई मुआहिदा या इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाएगी? इस मरतबा हमने
पहली मर्तबा मैं ये कह रहा था कि हम जो मुलाकात हुई है सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, तो जो टेबल पे मेज़ पे जो चीज़ रखी गई वो माशी ताउन है और टेक्नोलॉजी में ताउन है। इस साल दो माहदे हो चुके हैं, एक जो है क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान की और जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। लेकिन बुनियादी तौर पर हम अमेरिका के लिए अपनी इकोनॉमी को, अपने पूरे के पूरे जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, इसको हम लुक्रेटिव बनाना चाहते हैं, उनके लिए मनफियत बख्श बनाना चाहते हैं, और हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का जो मईशत में पोटेंशियल है या मकाम है उसे हम हासिल कर सकें। सर, हाउ मच यू आर होपफुल कि ये जो आप कह रहे हैं कि मुआहदे ज़रूर हुए हैं, आप कितने होपफुल हैं कि वाकई इन्वेस्टमेंट आएगी, और अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं इससे आगे जो है ये जो तमाम रिलेशंस हैं ये अवाम पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, लेकिन ये है कि मौक़े तो पैदा हो गए हैं और जो रास्ते में रुकावटें थी वो भी दूर हो गई हैं। और जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा था कि न सिर्फ सफारती तौर पर बल्कि माशी मैदान में भी पाकिस्तान को तनहा किया जाए और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से गैर महफूज करार दे के सरमायाकारी को रोका जाए, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोका जाए, तो वो सारे के सारे हर्डल्स जो थे वो दूर हो गए। अब ओनस हमारे ऊपर है कि इन मौक़े का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है हमारी हुकूमत का, हमारी रियासत का ये मुसम्मम इरादा है कि इन मौक़े से हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, तो यकीनन इसके जो भी समरात होंगे वो आवाम तक पहुँचेंगे। आप क्या समझते हैं कि इंडिया कितना पुश बैक हुआ? आज दोबारा से बातें शुरू हो गई हैं नए टैरिफ्स की। इस मुलाकात इंडिया के लिए कितना बड़ा धचका साबित होगी ये मुलाकात जो ये? हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड है। अगर आप उनके टेलीविज़न प्रोग्राम देख लें, जो प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं, या तो तबसरे होते हैं, या उनके अखबारात उठा के देख लीजिए, या सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, तो पाकिस्तान वहाँ ट्रेंड कर रहा है। और उसमें जो हमारे वज़ीर आज़म और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है उसी के बारे में या तो तबसरे किए जा रहे हैं, कुछ मनफी, कुछ जो है तजस्सुस की बुनियाद पे, और यानी ये कि उनके हम जहन पे सवार हैं। और बैनुल सतूर वो ये भी कह रहे हैं कि इससे हिंदुस्तान को कितना नुकसान होगा, और अपनी वो हठधर्मी पे भी कायम है कि अमेरिका के साथ मामला तय नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेड से मुताल्लिक़ हों या उसके अलावा जो सदर ट्रंप ने कहा है कि आप रूस से इतनी बड़ी मकदार में, इतनी भारी तादाद में जो है वहाँ से क्रूड ऑयल मत ख़रीदें, इस तरीके से आप रूस की जंग को फाइनेंस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है, और वो इसे छिपाते भी नहीं हैं क्योंकि उनका मीडिया इसके ऊपर खुलकर तबसरा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस मरतबा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, और हम अमेरिका में हमारे जो मुखातबीन थे, जिनके काउंटर पार्ट्स थे, हम उनसे ये कह रहे थे कि आप चीन के हवाले से या हिंदुस्तान के हवाले से हमारे साथ ताल्लुकात कायम न करें, आप पाकिस्तान अमेरिका के बराह रास्त ताल्लुकात कायम करें। और मेरा ख्याल है कि उसका आगाज़ हो चुका है, और ये है कि अब ये तस्लीम किया जा रहा है अमेरिका में कि वस्ती एशिया, मगरबी एशिया, मशरक़ वस्ता और नॉर्थ अमेरिका, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ अफ्रीका में पाकिस्तान की एक मरकज़ी हैसियत है। और हम अब जो है इलाक़ाई सलामती में भी जो है स्टेक होल्डर्स बन गए हैं। सऊदी अरब के साथ जो हमने मुआहिदा किया है उसकी वजह से मशरक़ वस्ता में हम ये इस सऊदी अरब वाले माहदे की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। व्हाट डू यू थिंक कि अमेरिका को माहदे के हवाले से कोई रिजर्वेशन तो नहीं होंगी? बिकॉज डायरेक्टली इट लिंक्स टू टू थिंग्स। एक तो ये कि अमेरिका ऑलरेडी एक रोल प्ले कर रहा था सऊदी सिक्योरिटी का। दूसरा, ये मुआहिदा जो है डायरेक्टली इसराइल इसको थ्रेट समझता है, बिकॉज जिस तरह से इस पे बातें हो रही हैं, जिस तरह से वेस्ट लिख रहे हैं, आप समझते हैं कि अमेरिका को इस मुआहिदे के हवाले से कोई तशवीश होगी, या फिर कोई रिजर्वेशन का इजहार करेगा, या फिर अमेरिका इसको एक पॉजिटिवली देख रहा है और देख रहा है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि जिससे हमें बात करनी चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए,
اور وہاں پہ اس کو اپنے مقاصد میں اپنا پارٹنر بنانا چاہیے؟ اگر اس کے اوپر کوئی امریکہ کا منفی رد عمل ہوتا تو صدر ٹرمپ حسب عادت اور حسب روایت اس کا اظہار کر چکے ہوتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سعودی عرب کے بھی اچھے تعلقات ہیں. اور سعودی عرب بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے امریکہ اس قسم کا اس کے ساتھ معاہدہ کر لے، اور اس کو یعنی سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ ایک معاہدہ چاہیے تھا. اگرچہ ان کی سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے، لیکن اگر ان نے ایبراہم اکارڈز کو قبول کرنا تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک براڈ بیسڈ کمپریہنسو سیکیورٹی پیکٹ ہو جاتا. پھر وہی ان سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو مزید اسلحہ دیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے، اور تیسرے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی نیوکلیئر ری ایکٹر کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ نیوکلیئر انرجی بنا سکے. تو یہ سلسلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف پاکستان اس گروپ میں شامل تھا، 8 ممالک کے، مسلمان ممالک کے گروپ میں شامل تھا، جنہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ویل اور اپنا وزن استعمال کریں، یعنی امریکہ کا وزن استعمال کریں، تاکہ فوری طور پر جنگ بندی ہو، اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں مقبوضہ علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے اور اسے اسرائیل کی سرزمین کے ساتھ ضم کرنے کے، اسے روکیں. اور اس کے بعد ایک فلسطینی ریاست کا قیام ہو، اس میں جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کی بارڈرز جو ہے وہ متعین ہوں، اور وہاں ایک کوئی سیکیورٹی فورس بھی بنائی جائے تاکہ وہ بالکل بے اختیار اور بے یار و مددگار ایک ریاست نہ بنے. اور جو صدر ٹرمپ کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، انہوں نے انہی ممالک کو ایک صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک ایجنڈا بھی دیا ہے، جو 21 نکاتی ایجنڈا ہے. تو اس میں پاکستان کا رول بڑھ گیا ہے. پھر یہ کہ جب وائٹ ہاؤس میں ہمارے وزیر اعظم اور جنرل منیر کی ملاقات ہوئی ہے، آصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو مسئلہ فلسطین کو دوبارہ سے اٹھایا گیا ہے. اور ایران کے سلسلے میں پاکستان پہلے ہی بہت ہی تعمیری کردار ادا کر چکا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو اس کا موسٹ ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل آصم منیر ملے تھے تو اس وقت یہ طے ہوا تھا. اس کا بعد میں اقرار جو ہے سیکرٹری روبیو نے کیا جب ان کی ہمارے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی. یہ جو 21 نکاتی ایجنڈے کا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ میوچل فورسز ہوں گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میوچل فورسز کی بات کری جا رہی ہے، مسلم ممالک کو یہ 21 نکات قبول ہوں گے اور واقعی وہاں سے حماس کا مکمل خاتمہ ہوگا اور میوچل فورسز ہی ہوں گی ویسٹ بینک پہ؟ جی دیکھیے، وہ جو یہ سیکیورٹی فورسز ہوں گی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے لوگ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے عرب ممالک ہوں گے اور مسلمان ممالک ہوں گے. تو اس میں پاکستان ضرور کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہوگا. لیکن جس جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ کہ ہاسٹیجز واپس آئیں، اس کے بعد جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ سواپ ہوگا، کو جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو بھی واپس کرنا پڑے گا جو اسرائیل کی تحویل میں ہیں. لیکن سب سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ وہاں جو اسرائیل کا ظلم و ستم ہے، ظلم و استبداد، اس کو ختم کیا جائے غزہ میں. اور ان کے مطالبات یہ ہیں کہ کیونکہ یہ وہاں جو جیسے اسرائیل نے مقبوضہ علاقے میں، مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی آباد کاری کی ہوئی ہے اور تقریباً 7 لاکھ کے قریب اسرائیلی وہاں آباد کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے وہ غزہ کے لیے بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ وہاں غزہ کو زمین بوس کر کے، اسے مسمار کر کے وہاں بھی جو ہے غیر قانونی اسرائیلی بستیاں بنائی جائیں. تو یہ کچھ شرائط ہیں ان مسلمان ممالک کی طرف سے، اور اس کے بعد وہ امریکہ کے اس فارمولے کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی. ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ویسٹ بینک کے حوالے سے جو اسرائیلی موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے. وہ وہاں پہ ظاہری بات ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اسرائیلیوں کو بسانا چاہتے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ نے اس کو کہا ہے کہ ویسٹ بینک کے حوالے سے جو نیتن یاہو چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا، کیونکہ مسلم ممالک کی ریزرویشنز ہیں.
تو وٹ ڈو یو تھنک، کیا امریکہ جوئش لابی کو جو امریکہ میں ہے، اسرائیلی لابی جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے، اس کو صدر ٹرمپ اس معاملے پر ناراض کریں گے؟ مشکل کام ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کانگریس سے تو ابھی آوازیں نہیں اٹھ رہی. اگر آپ وہاں دیکھیں سینیٹ یا ایوان نمائندگان، اس کے تقریباً 98% لوگ جو وہ اسرائیل کے حامی ہیں. اور اے پیک جو ان کی اسرائیلی لابی ہے، لابنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل کا انفلوئنس ہے، اس کے ساتھ اس قسم کا اختلاف کرنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن مجبوری یہ آ رہی ہے کہ عالمی رائے عامہ تبدیل ہو چکی ہے. امریکہ کے قریب ترین حلیف فرانس اور یونائیٹڈ کنگڈم، انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے. اس کے بعد جتنے مغربی یورپ کے ممالک تھے، ایک ایک کر کے فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. کینیڈا ان کا ہمسایہ ملک، آسٹریلیا ان کے اپنے جو ہے کیمپ کا ملک جو ہے اسے تسلیم کر چکے ہیں. تو اس لیے یہ کہ امریکہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور دوسرے جو امریکہ کی آبادی ہے اس کا غالب حصہ اب چیلنج کر رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس قسم کا پالیسیوں کے اوپر، امریکہ کی پالیسیوں کے اوپر جسے وہ سپر پاور مانتے ہیں، اس قسم کا اجارہ اور تسلط نہیں ہونا چاہیے. امریکہ ابھی تک تو ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ویٹو کرتا ہے، لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپی ممالک جو مان رہے ہیں، پریشر امریکہ پہ بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ اکیلا رہ جائے گا اسرائیل کی حمایت میں، ڈو یو تھنک سو کہ امریکہ بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہی آئے گا اور فائنلی اسے بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ شاید کسی وقت امریکہ آمادہ ہو جائے اور اس میں اسرائیل کی کنسنٹ شامل ہوگی. آپ نے جیسے کہ پہلا نقطہ اٹھایا وہ درست ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا، اور اس کے بعد ہی امریکہ جو دو ریاستی فارمولے کو تسلیم کر سکتا ہے. لیکن اس سے آگے ایک بڑا سوال ہے، ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت جو اسرائیل نے مقبوضہ علاقے اور غزہ کی جو حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں اور جو وہاں تباہ کاری کی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کیسے ایک ریاست کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے؟ اس میں امریکہ کی قیادت اور یہ مغربی یورپ کے ممالک ہیں، ان کی قیادت اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی. اور اس میں عرب ممالک یقیناً تعاون کریں گے، پاکستان بھی اس کا حامی ہوگا. لیکن وہ انتہائی اہم اقدامات ہیں، ان کے بغیر یہ صرف جو ہے ایک علامتی جسچر رہ جائے گا. اگر آپ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، اسرائیل کو روک بھی لیتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کو اپنے علاقے میں یا اپنی سرزمین میں یا اپنی ساورن ٹیریٹری میں شامل نہ کرے، تب بھی یہ ریاست نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کو کاٹ پیٹ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جروسلم کو بھی جو ہے جروسلم کے ارد گرد ایک دیوار بنانا چاہتے ہیں تاکہ اسے مقبوضہ علاقے سے جدا کر دیا جائے. حالانکہ جو امت مسلمہ اور اس کے بعد جو بین الاقوامی برادری ہے، اس کی اوور ویلمنگ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جو ایسٹ جروسلم ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہوگا. بگرام ایئر بیس کی اگر بات کریں تو امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایئر بیس حاصل کر لے، سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں. افغانستان اس کا کیٹیگوریکلی ڈینائی کرے، اور افغانستان کی حمایت میں چائنا کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ افغان ٹیریٹری کا جو ہے احترام کیا جانا چاہیے. ڈو یو تھنک سو کہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا پاکستان سماؤ، یا ہمارے چونکہ ان سے ریلیشن اچھے نہیں ہیں ابھی، لیکن بگرام ایئر بیس کی بھی ظاہری بات ہے اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، پاکستان سے پہلے بھی افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا تھا امریکہ مدد مانگتا رہا تھا، تو اس معاملے پر بھی پاکستان کہیں نہ کہیں سیٹسفائی کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو سیٹسفائی کرے گا؟ امریکہ یہ کے سوال جو ایئر بیس کے حوالے سے جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں، وہ چائنا کو مانیٹر کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہی فاصلے پر چائنا نیوکلیئر سائٹس بھی ہے. اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو امریکہ طالبان کی حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے، اور کسی درمیان کے میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں پس پردہ، بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوتے تھے، سر عام بھی ہوتے تھے. ان کے جو اس وقت خصوصی نمائندہ تھے وہ ان کے کیبنٹ ممبر سے ملتے تھے دوحہ میں، اور دوسری جگہوں پہ ناروے میں ملتے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں. اور افغانستان نے تو اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل تصور ہے، ناقابل یعنی یہ ممکن نہیں ہے. اور چین کی طرف سے رد عمل آنا تھا
کہ کس صدر ٹرمپ نے ان کا نام لیا تھا کہ وہ ان کا جو بنیادی مقصد ہوگا باگرام ایئرپورٹ کو لینے کا وہ چین کی سرویلنس کرنی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ چین نے ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر یہ رد عمل دینا تھا. ان کا امریکہ کا ایک استدلال یہ ہے کہ یہ بیس انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس میں وہ بہت سا اسلحہ بھی چھوڑ گئے پورے افغانستان کے طول و عرض میں، لیکن زیادہ ذخیرہ جو ہے اسی بیس میں تھا، تقریباً $7.5 بلین کا، تو وہ اسے واپس لینا چاہتے ہیں. تو یہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہے. میں ذاتی طور پر ابھی تک ڈسائفر نہیں کر سکا کہ امریکہ ایسا کیوں چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا بھی تھا تو اس نے پھر چین کا نام کیوں لیا. کیونکہ چین کا نام لینے سے جو ہے ان کی جو انٹیلیجنس تھے یا جو ان کے منصوبے تھے وہ عیاں ہو گئے ہیں، وہ پوشیدہ نہیں رہے. کہ پاکستان سے بھی ایئر بیس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں دوبارہ سے موجودگی ہو. اس کی پہلے ٹرمپ صاحب کی پالیسی تھی کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے، اب انہی کی دوبارہ پالیسی اگر آئی کہ ہم اس خطے میں اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں، تو ڈو یو تھنک سو ان فیوچر پاکستان سے ایئر بیس مانگی جا سکتی ہے؟ اس کا امکان ہے، لیکن میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پاکستان نے ایئر بیس دینے سے انکار کر دیا تھا ایک دور میں، اور اس کے سلسلے میں ابھی کوئی جو ہے کوئی بازگشت سرائی نہیں دے رہی. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے پاکستان اور افغانستان خود جو ایک بڑی طویل جنگ سے ابھی باہر نکلے ہیں، اور پاکستان کے لیے معاشی ترقی کے امکانات روشن ہوئے. اگر یہاں دوبارہ کوئی جنگ چھڑ گئی یا کوئی اس قسم کی تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو ہم یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں یا منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہم اس علاقے میں معاشی ترقی کے لیے راہیں ہموار کریں گے، معاشی انقلاب لائیں گے، تو وہ پھر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکیں گے. سردار صاحب. کیونکہ جہاں جی ہو جی. رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، یا جہاں کوئی بہت مسائل پیدا ہو جائیں سیکیورٹی کے حوالے سے، وہاں سرمایہ کار نہیں آتے. سردار صاحب، 2 more questions. ایک تو چائنا کے حوالے سے کہ ہم نے بڑا مینٹین کیا ہوا ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن کو بھی. شی جنگ پنگ صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر ہم امریکہ بھی چلے گئے. دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، دونوں کو ایک الگ لینس سے دیکھنا، اور دونوں ظاہری بات ہے آپس میں اکنامک رائیولز بھی ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن مینٹین کرنا کتنی بڑی کامیابی ہے ڈپلومیٹکلی. دوسرا جو ہے انٹرنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے ساتھ جب بھی ہماری بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ اس کا اثر جو ہے انٹرنل پالیٹکس پر بھی آتا ہے، اور وہ جو کنٹینیویشن کا ایک سلسلہ ہے جس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سلسلہ کے حوالے سے بھی امپیکٹفل ہو سکتی ہے یہ ملاقات؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو 2025 میں جو حالات اور واقعات رونما ہوئے ہیں، اس میں ہندوستان کو پیچھے دھکیلا گیا ہے اور امریکہ نے پیچھے دھکیلا ہے. صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں، صدر بائیڈن کے دور میں ہندوستان کو اس علاقے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہا جاتا تھا، ایشیا پیسیفک ریجن کا. اور پھر جو ہے اسے ایک قسم کا تھانہ دار اور چودھری بنا دیا تھا. اسے یہ بھی ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ وہ چین کو گرائے، یعنی معاشی اعتبار سے اور عسکری اعتبار سے اس کو پسپا کرے. تو اس کی جو اسے سسپینڈ کیا گیا ہے، ابھی معطل کیا گیا ہے ہندوستان کے اس رول کو، اس کی وجہ سے پاکستان کی صورتحال ذرا بہتر ہو گئی ہے. یعنی وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھ سکتا ہے اور امریکہ کے ساتھ، اور ان میں توازن قائم رکھ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. امبیسڈر مسعود خان صاحب موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے بات کریں گے. ان کی ڈگری کو منسوخ کر دیا گیا ہے کراچی یونیورسٹی کی جانب سے. کیا وجوہات ہیں آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری منسوخ کر دی گئی ہے. یہ ڈگری کافی عرصے بعد جو ہے منسوخ کی گئی ہے. کراچی یونیورسٹی میں جو ایک کمیٹی تھی وہ بیٹھی تھی اور وہ جائزہ لے رہی تھی. آج اس کا ڈیسیجن آیا ہے، یہ ڈگری منسوخ کر دی گئی ہے. جج صاحب کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لگا ہوا ہے. کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ ہمیں اشتر اوصاف صاحب نے جوائن کیا، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان. بہت شکریہ اشتر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر، اب ڈگری منسوخ ہو گئی، کافی عرصے سے جج صاحب اس کیس کو آگے پرسیو کر رہے ہیں. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں جا کر حلفاً کہا بھی کہ میں نے یہ امتحان دیا ہے، اس امتحان کے بعد ہی مجھے ڈگری ملی ہے. اس کے بعد پھر بائیکاٹ بھی وہاں کا ہوا.
یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جانا ہے. وٹ ڈو یو تھنک, آپ کو کوئی میلافائڈ لگتی ہے اس میں کہ اتنے عرصے بعد ڈگری کا کیس نکلنا اور پھر اس ڈگری کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن آنا؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس میں ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جس میں مجھے فرینڈ آف دا کورٹ مقرر کیا گیا ہے. اس لیے میرا اس کے اوپر کوئی اوپینین دینا شاید مناسب نہیں ہے. بٹ ایک چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا، چونکہ آپ نے مجھے اس پہ، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج یہ سوالات کیے جائیں گے. سنس آئی ایم آن دس پروگرام، تو کچھ آپ اس طرح دیکھیے کہ ماضی میں بی اے کی ڈگری جو تھی وہ لازمی قرار دی گئی تھی کہ کم از کم گریجویشن ہونی چاہیے فار ممبرز آف دی پارلیمنٹ، چاہے وہ ایم این اے ہیں، چاہے وہ سینیٹر ہیں، ایون پروونشل اسمبلی کے لیے بھی. تو اس کے لیے پھر بہت سارے جو اصحاب ہیں انہوں نے بی اے کی ڈگری یا اس سے ایکولنٹ ڈگریز جو ہیں وہ کہا کہ ان کے پاس ہیں. جب ان کے اندر یہ ساری چیز دیکھی گئی تو بہت سارے ان میں سے انفارچونیٹلی وہ تھے جن کی ڈگریز جو ہیں وہ ویریفائی نہیں ہو سکی تھی. ویریفائی جب نہیں ہوئی تو ان کو پھر نہ صرف جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا، بلکہ ان کی جو مراد جو انہوں نے لی تھیں ایز ممبرز آف دی اسمبلی وہ بھی ان سے واپس لے لی گئیں. اور یہ معاملہ جو ہے وہ زینت ہے بہت ساری کورٹ کی ججمنٹس کا، چاہے وہ ہائی کورٹ کی ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں کوئی نئے نہیں ہیں. اس طریقے سے یہ معاملات جو چلتے رہے ہیں، جہاں پہ بھی سلسلے ہیں ود ریگارڈز اے پرٹیکولر جو کوالیفیکیشن، وہاں پہ لوگ عہدوں کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہمارے ملک میں خاص طور پہ کچھ یہ ایک ملیز سا ہے. آپ نے دیکھا کچھ برس پہلے اوگرا کے چیئرمین کے بارے میں بھی یہ تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نادرا کے چیئرمین کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈگریز وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، کورٹ دیکھتی ہیں، اور اس کے اندر کو وارنٹو بھی ایشو ہوئے ہیں. اس کیس میں میں کوئی براہ راست کامنٹ نہیں کروں گا. سر وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ آپ اس میں عدالتی معاون ہیں، تو ہم آپ کو کہیں گے بھی نہیں کہ اس پہ ڈائریکٹلی آپ اپنی اوپینین دیں یا براہ راست کوئی کامنٹ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ظاہری بات ہے یہ کیس فکس ہو گیا ہے. لیکن اس کیس کو دائر کرتے ہوئے جو مختلف ججز کی درخواستیں آئی تھیں، رجسٹرار صاحب نے جب اعتراض لگایا تو اس پر ایک اعتراض یہ تھا کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پہ یہ درخواستیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ جو رجسٹرار ہے اس کا یہ اعتراض جائز ہے، اور کیا کس بیسس پہ انہوں نے اس جو اعتراض ہے اس کو کنکلیوڈ کیا؟ ہاں، اس میں بھی آپ دو حصے دیکھیں گے ان معاملات کے. ایک حصہ وہ ہے جو کہ ججز نے دائر کیا ود ریگارڈز دی ورکنگ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے ان کی چیف جسٹس کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا تھا، اور اس کے اوپر بھی فیصلہ آ چکا ہے. تو وہ فرام ڈے ون، ایون بفور ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ، ان کی متعلق جو ہے وہ پٹیشنز فائل کر دی گئی تھی. سو دیر واز دس ایک سلسلہ چل رہا تھا، ٹگ آف وار تھی، اور اس کے اندر آپ رسا کشی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سینیورٹی کی بات تھی اور وہ ساری چیزیں. لیکن جو جسٹس جہانگیری کی ہے پٹیشن وہ ڈفرینٹ ہے، اس کے اوپر شاید اعتراض بھی نہیں کیا گیا تھا. جسٹس جہانگیری کی تو فکس ہو گئی ہے. دیگر ججز کے حوالے سے اگر یہ رجسٹرار اعتراض کرے کہ ذاتی رنجش پہ، دیٹ مینس کہ ایک جج خود نکل کے آ رہا ہے، کسی کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس پر اس کے کنڈکٹ پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، تو لوگ اس سے جا کے فیصلہ لیتے ہیں. اگر رجسٹرار سپریم کورٹ ایسی آبزرویشن دے دیتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ متاثر کرتی ہے جج صاحب کو؟ جی میں بتاؤں، رجسٹرار جب کچھ کرتا ہے تو اس کے خلاف اپیل لائے کرتی ہے ان چیمبر، اور رجسٹرار کا کام ہے کہ وہ اسکروٹنی کرے اور وہ دیکھے، جان کرے اس کے. بٹ ہی کانٹ پاس اے جوڈیشل آرڈر، ہی کین پاس این ایڈمنسٹریٹو آرڈر. اور اس کی جو پٹیشن کی مینٹینیبلٹی وغیرہ کی بات ہے. سر ایمان مزاری کے کیس میں وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کو کچھ ہوتا ہوا آگے نظر آ رہا ہے؟ بیکاز
شی از کنٹینیوسلی سینگ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیس کے دوران نہ صرف ہیریسمنٹ کی ہے بلکہ وہ کیس جو ہے ان کی عدالت میں جب یہ مارٹر بن گیا ان سے ہٹانے کا کہا گیا کہ چونکہ ظاہری بات ہے اس کیس پہ آپ اور میں ایک فریق بن چکے ہیں تو کسی اور بینچ کے پاس جانا چاہیے، لیکن مارہن کا کیس انہوں نے اپنے پاس ہی لگائے رکھا. وٹ ڈو یو تھنک، کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس میں؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جی ایسے معاملات جو ہیں ان کو بہت ہی احتیاط سے ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. دو گزارشات کروں گا، اور وہ میں نہیں کر رہا بلکہ ہمیشہ کرتا رہا ہوں، اور پہلے بھی میں اس چیز کا داعی رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو آپ بجائے اس کے کہ کنٹروورسی میں لے کے آئیں، ان معاملات کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے کیا جا سکتا ہے. جج کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کہہ چکا ہے اور بارہا کہہ چکا ہے کہ جج کی اپنی ثوابدید ہے. مثلا جسٹس جواد خواجہ نے جب ان کے سامنے ایسی بات کی کہ ان کے رشتہ دار ہیں جن کا کیس ان کے سامنے لگا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس میں پھر بھی سنوں گا. پھر جب ججز کی مراد اور باقی چیزوں کی بات آئی تو سندھ ہائی کورٹ جو ہے، سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے سب ججز اور میں وہاں پہ موجود تھا، وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھا کہ جب ججز کے اپنے معاملات ہوں تو کیا ان کو وہ سننا چاہیے؟ تو انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ جج کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو سنے یا نہ سنے. یہ سوال پروپرائٹی کا ہے، یہ سوال جو ہے وہ اتنا لیگل نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھا، ایسے پڑھا، اور اس میں ایک بہت ہی جید وکیل صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا، اور وہ مشورہ کچھ یوں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، یاد رکھیے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ ہائی کورٹ تک محدود ہوتے ہیں، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نہیں ہوتے. چیف جسٹس آف پاکستان، آپ آئین کو جب دیکھیں گے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. نا چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک الگ سا رول ہے، اور وہ رول ایسا ہے جس طرح کسی بڑے بزرگ کا ہوتا ہے، جس کو آپ کہیں گے کہ جس کو میں لیٹن میں نہیں جاؤں گا، لیکن پدرانہ جو معاملہ ہے اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ پدرانہ حیثیت رکھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس سارے معاملے کو اپنے پاس لے آئیں، بلا لیں سب کو، اور وہاں پہ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ دیکھیے اس طرح جگ ہسائی ہو رہی ہے، اس طرح انسٹیٹیوشنز کمزور ہو رہی ہیں، اس طریقے سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے. تو اس ایروژن سے بچانے کے لیے آئی تھنک چیف جسٹس آف پاکستان ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ بھی اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں ایز جرنلسٹ. آپ بھی اس کو اس طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور فوائد جو ہیں وہ کم ہیں. تھینک یو ویری مچ اشتر صاحب، ویلیویبل کنٹریبیوشن. جس طرح سے آپ نے تمام سوالوں کے جواب دیے، یقیناً جرنلسٹ کا بھی کردار ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار اور ذمہ داری تو ہے ہی ہے. اشتر صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام لوگوں کو بٹھانا چاہیے، ماتحت عدلیہ کی سننی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ اس سے ایک انسٹیٹیوشن خراب ہو رہا ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن عوام کا انسٹیٹیوشن ہے. اس انسٹیٹیوشن کو بنانے میں نہ صرف پیسہ لگتا ہے بلکہ ایک سالوں کی محنت ہوتی ہے، اور ختم کرنے میں اسے ٹائم نہیں لگتا. تو امید یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے، دیگر وکلا برادری جس طرح سے مشورے انہیں دے رہی ہے، چیف جسٹس صاحب ہو سکتا ہے اس پہ کوئی میٹنگ بلائیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.